मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, जब हम लफ्ज़ शिफा को अदा करते हैं या जब हम लफ्ज़ शिफा का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन हमारी नज़र में या हमारी अक्ल में या हमारे सोच में एक नाम ऐसा आता है जो शिफा का मंबा है, जिसमें से शिफा सादर होती है, जो शिफा दे सकता है। आमतौर पर जब हम शिफा के हवाले से बात करते हैं तो लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं, खा वो जिस्मानी हो खा वो रूहानी हो। लेकिन जब हम जिस्मानी शिफा की बात करते हैं तो उसके लिए हम या तो किसी हकीम के पास जाते हैं या किसी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन ये शिफा हमें वक्ती तौर पर मिलती है। लेकिन अगर हम जिस्मानी शिफा को भी हासिल करना चाहते हैं और साथ साथ हम रूहानी शिफा को भी हासिल करना चाहते हैं तो फिर एक ही नाम हमारे ज़हनों पर उभरता है, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि वो नाम यीशु नाम है। मेरा और आपका नजात देने वाला, मेरा और आपका बचाने वाला, वो जिसने मेरे और आपके लिए दुख को सहा, उसने फिदिया दिया, अपने लहू को बहाया और उसके लहू के वसीला से तमाम ज़माने ने, तमाम दुनिया ने नजात को पाया, शिफा को पाया। आज भी जब हम किसी मूवी को देखते हैं, किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो बीमार है, ख़ास तौर पर उन सीन्स को जहाँ पर कोई शख्स कोढ़ की बीमारी में मुब्तला है, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि डायरेक्टर जब उस सीन को पिक्चराइज करता है तो वो यीशु की सलीब को दिखाता है और उससे बहते हुए लहू को दिखाता है, और दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वो शख्स उस कोढ़ की बीमारी से शिफा पा जाता है। इससे मुराद ये हुई कि मसीह का खून मुझे और आपको बल्कि पूरी दुनिया को शिफा देता है। आज का हमारा मौजू शिफा, और बाइबल मुकद्दस में से ऐसे शख्स के बारे में जिसे आप और मैं सब अच्छी तरह से जानते हैं कि वो 38 साल से बीमार था और 38 साल से वो इस शिफा को हासिल करना चाहता था। वो चाहता था कि कोई ऐसा आए जो उसे उस हौज तक ले जाए, और वो जब उस हौज में उतरे, जब बाहर आए तो वो शिफा पा जाए। लेकिन वो ना तो उसे किसी ने हौज में उतारा, ना ही कोई उसकी मदद के लिए आया। यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात है, उसकी मदद के लिए अगर कोई आया तो वो यीशु खुद वहाँ आया। आज हम इन पूरे वाक़े को जानने, सीखने और समझने की कोशिश करेंगे, और आज इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम, एनर्जेटिक के जवान हैं, और खुदा ने उन्हें अपनी बरकत से मालामाल किया है। लफ्ज़ों पर गिरफ्त भी उनकी मजबूत है, और इस तमाम सिनेरियो पर हम आज उनसे बात करेंगे पादरी सुलेमान जॉन से, जो कि ग्रेजुएट हैं सेंट थॉमस थियोलॉजिकल कॉलेज से। तो आए उनसे मिलते हैं और आज के इस मौजू पर और आज के इस हवाला पर उनसे बात करते हैं, ताकि मैं और आप इससे बरकत को पा सकें। आज के इस प्रोग्राम में खुदा के लोग में, और इसका जो मज़मून है आज का शिफा, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पादी साहब। जैसा कि हम अब बात कर रहे हैं शिफा के हवाले से, और आज का जो एक हवाला जो है वो हमने यूहन्ना 5 बाब उसकी पहली 9 आयात जो हैं हमने उसको चूज़ किया, और उसी में से हम सवालात को जो हैं वो करेंगे। मैं पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि ये शख्स था कौन, और क्यों 38 साल से ये उस जगह पर रहा, वजह क्या थी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपने मुझे यहाँ मदऊ किया है, और सबसे मुश्किल सवाल मेरे ख़्याल से आपने सबसे पहले मुझसे पूछ लिया है कि ये शख्स था कौन। आम तौर पर बहुत से बाइबल के वाक़यात ऐसे हैं जहाँ पर हमें नाम दिए जाते हैं लोगों के, उनके इलाका बताया जाता है, उनका पेशा बताया जाता है, लेकिन इस मौजज़े के अंदर हमें सिर्फ़ एक गुमनाम शख्स नज़र आता है जो बीमार है,
اور ایسی جگہ وہ بیٹھا ہے جہاں پر اس علاقے کے لوگ عام طور پر شفا پانے کے لیے آتے تھے، اور اس کی تفصیلات ہم ان آیات میں دیکھیں گے۔ میرے لیے جو غور طلب بات یہ ہے کہ اگر ایک گمنام شخص بھی بیمار ہے تو خداوند یسوع مسیح اس کو کس طرح پوری اٹینشن دیتا ہے، اور آج اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے نام سے جانے جاتے ہیں، ہمیں اس کا نام ملا ہوا ہے، تو ہم لوگ شفا کیوں نہیں پاتے؟ تو اسی سے میں آپ کے سوال کا مختصر یہی جواب دے سکتا ہوں کہ میں نہیں جانتا یہ شخص کون تھا، یہ گمنام تھا، لیکن مسیح نے پھر بھی اس کو اس لائق سمجھا کہ اس کو شفا دی جائے۔ اور اس کا موازنہ میں اپنے آپ سے، اپنی کلیسیا، اپنی کمیونٹی سے کرتا ہوں کہ جن کو خدا نے اپنا نام دیا ہے وہ کیوں شفا نہیں پاتے؟ جی، یہاں پر ہم جب دوسری آیت کو دیکھتے ہیں تو دوسری آیت کے اندر ہم یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم آگے آیت کو دیکھتے ہیں جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے، جی، اور اس کے 5 برآمدیں ہیں۔ جی، اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور کی وضاحت کیجیے گا۔ پہلی بات ہے یہ بھیڑ دروازہ کیا ہے، بیت حسدہ اور اس کے معنی کیا ہیں، اور 5 برآمدیں، ان کا ذکر اس آیت میں کیا ہے؟ جی، جیسا کہ آپ نے خود کہا، اس کو بھیڑ دروازہ، عام طور پہ لوگ غلطی سے بھیڑ دروازہ بھی کہہ جاتے ہیں، لیکن بھیڑ دروازہ، اور جیسے اس کے نام سے عیاں ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے بھیڑوں کو شہر میں داخل کیا جاتا تھا اور یہاں پر ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ یہ یروشلم کے نارتھ میں، یعنی شمال کے اندر یہ واقع تھا۔ اور بائبل سے اگر آپ اس کا حوالہ لینا چاہیں تو نہمیہ کی کتاب اس کے 3 باب اور اس کے 12ویں باب میں آپ کو بھیڑ دروازے کا ذکر ملتا ہے کہ جب نہمیہ کے زمانے میں شہر کو اور ہیکل کو پھر سے تعمیر کیا گیا تو اسی زمانے سے یہ بھیڑ دروازہ وہاں موجود تھا۔ اور یہ 5 برآمدے جو تھے، برآمدہ عام طور پہ لوگ سمجھ جاتے ہیں، لیکن ایسے پلر یا ایسے کالم جن کے اوپر شیڈ ہو، تو وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر بیمار لوگ آ سکیں اور وہاں ریسٹ کر سکیں، بیٹھ سکیں، جب تک ان کو شفا ملتی ہے تو چھاؤں کے اندر وہ بیٹھتے تھے۔ تو ایک ایسی مخصوص جگہ اس بھیڑ دروازے کے پاس جہاں پر بیمار لوگ آ کر سائے تلے اس پانی کے پاس انتظار کر سکیں شفا کا، اور وہاں پر وہ ہیل کر سکیں۔ اب رہی بات بیت حسدہ کی، تو عبرانی زبان کا لفظ جیسا یہاں لکھا ہے، بیت مانے گھر، اور حسدہ جو عبرانی کا لفظ ہے خسد یا حسد، جس کا معنی فضل کے بھی ہوتے ہیں، رحم کے بھی ہوتے ہیں، تو رحم کا گھر، ہاؤس آف مرسی، اسے ہم بیت حسدہ کا عام ترجمہ یہ ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بات جو ہم اس میں آگے جا کے دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو مختلف جو کتابیں ہیں جب ان کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ عربک زبان کے اندر جو اس لفظ کو جو ہے وہ رسوا یا شرمندگی کے معنی جو ہیں وہ بھی اسے دیے گئے ہیں۔ تو ایک طرف ہم رحمت کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف ہم شرمندگی اور رسوا کی بات کریں، تو یہ 2 معنی کیوں اور کس طرح سے؟ جی بھائی صاحب، خدا کے کلام کا کمال یہ ہے اور مسیح کی تعلیم کا کمال یہ ہے کہ 2 متضاد چیزوں کو وہ جوڑتی ہے۔ انگریزی زبان میں سے کہتے ہیں پیراڈاکس، یعنی 2 متضاد باتیں بیک وقت سچ ہوں۔ وہ رحم کا گھر اس لیے ہے کیونکہ خدا وہاں پر بیماروں پر رحم کرتا ہے، اور اس واقعے کے اندر یسوع اس شخص پر رحم کرتا ہے۔ رسوائی کا گھر اس لیے کیونکہ وہاں پر لوگ بیمار، پش مردہ جیسے یہاں لکھا ہے، اس حالت میں بیٹھے ہیں، یا اپنے گناہوں کی وجہ سے وہاں آتے ہیں۔ جی، گناہ ہے، پشیمانی ہے، بیماری ہے، موت ہے، تو ایک طرف وہ منظر ہے اور ایک طرف خدا کا رحم ہے۔ اسی لیے یہ 2 معنی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن جب یسوع مسیح اس پر رحم کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر یہ والا معنی جو ہے وہ حاوی ہے کہ وہ یقیناً رحم کا گھر ہے، کیونکہ یسوع نے وہاں پر آ کے ان پر رحم کیا۔ ایک چیز جب ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں 38 سال، ایک طویل عرصہ، جی، اور جب ہم اس طویل عرصہ کو دیکھتے ہیں تو 38 سال سے مراد ہے کہ 13,870 دن بنتے ہیں۔ بالکل، یہ چھوٹا ڈیوریشن نہیں ہے، ایک بہت بڑا ڈیوریشن ہے۔ اور اس لمبے عرصے میں کیا آپ اس شخص کے صبر کو دیکھتے ہیں یا مسیح یسوع کے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے یہ سب کچھ ہوا؟ جی بالکل، مسیح کا جلال جو ہے نا وہ یوحنا کی انجیل کا تھیم ہے، یعنی آپ کہہ لیں اس کا بنیادی مضمون مسیح کا جلال ہے۔ پہلے باب میں وہ کہتا ہے ہم نے اس کا جلال دیکھا، اور پھر گاہے بگاہے مسیح اپنے جلال کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی انجیل میں 9ویں باب میں ایک اندھے شخص کا ذکر ہے کہ یسوع اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ اس لیے اندھا ہے تاکہ خدا کا جلال اس کی زندگی میں ظاہر ہو۔ تو یقیناً آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے
کہ ہم نے بیماری پر اس کے دورانیے پر فوکس نہیں کرنا، بلکہ وہ دورانیہ 38 سال یا بیماری کی جو شدت ہے وہ اسی بات کو ثابت کرتی ہے کہ مسیح کا جلال کتنا بڑا ہے۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے میں اس بات کا ذکر پھر بھی کرنا چاہوں گا کہ مسیح کا جلال ہمارے لیے بنیادی بات ہے، لیکن یہاں اس بندے کا صبر مجھے واقعی امپریس کرتا ہے کہ اتنے سالوں بعد بھی جب مسیح اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے، تو اس کے اندر ابھی بھی جینے کی، چلنے پھرنے کی، کام کاج کرنے کی خواہش موجود ہے۔ اور میں ویورز کو چیلنج کرنا چاہوں گا کہ یسوع ہماری زندگی میں ہوتے ہوئے بھی ہم حالات سے 3 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، جب بے روزگاری، بیماری، کوئی ایسی بات آتی ہے، ہم تو ہمت ہار جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک شخص ہے جو قریب 40 سال تک بیماری میں وہاں بیٹھا ہے اور یسوع کو نہیں جانتا، لیکن اس کے اندر زندگی کی ایک آرزو موجود ہے۔ تو میرے لیے یہ بھی ایک بات امپریس کرتی ہے مجھے اس واقعے میں کہ مسیح اپنا جلال دکھانے سے پہلے اس سے جب پوچھتا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں ہونا چاہتا ہوں۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ آج ہیں ان حالات کے بعد بھی جو تندرست ہو کے بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال میرے سامنے آتا ہے۔ اگر ہم اسی سوال کو آج کے دور پر اپلائی کریں جی، تو لگتا ایسے ہے کہ ہم شفا کا ایک پرچار ہو رہا ہے اس وقت، بالکل کروسٹ ہو رہے ہیں، مختلف سیمینارز ہو رہے ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر، اور بہت سی ایسے اجتماع کیے جا رہے ہیں جہاں کہ صرف اندرون ملک کے خدا کے خادم نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی خدا کے خدام آتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح شفا کو نہیں پاتے جیسے کہ اس شخص نے پایا۔ حالانکہ اس کے صبر کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے اس ڈیوریشن کو بھی دیکھتے ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن یہاں پر یہ چیز کیوں نہیں اس طرح سے اپلائی ہو رہی؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی میرا جو بہت محدود مشاہدہ ہے اور جو بہت تھوڑی بہت سٹڈی ہے میری، مجھے 2 وجوہات اس کی لگتی ہیں۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ مسیح کی شفا جو ہے وہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں ہولسٹک، یعنی روح اور جسم، جیسے آپ نے شروع میں کہا، پوری انسانیت، پورے جسم، پورے بلکہ میں کہوں گا کائنات کی شفا مسیح پیش کرتا ہے۔ بالکل۔ تو جب آپ اس کو ایک جگہ مخصوص کر دیں گے تو اس کا جلال پوری طرح ہم پہ ظاہر نہیں ہوتا۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل میں معجزات جو ہیں، خاص طور پہ شفا کے معجزات، ان کو نشانات بھی کہا گیا ہے۔ مسیح کہتا ہے کہ یہ قوم مجھ سے نشان مانگتی ہے۔ نشان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرف اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ابھی ہم یہاں پہ ہیں تو روڈ کے اوپر نشان بنے ہوتے ہیں کہ فلانی گلی، فلانی، ٹھیک ہے؟ تو اگر معجزہ یا شفا مسیح کی وہ نشان ہے تو وہ جس طرف اشارہ کر رہا ہے ہم اس طرف نہیں دیکھ رہے، ہم اشارے کو دیکھ کے معجزہ لے کر اور وہیں سے واپس آ جاتے ہیں۔ مسیح ہمیں ایک بہتر زندگی کی طرف بلاتا ہے اس معجزے کے ذریعے۔ ہم معجزہ تو لے لیتے ہیں لیکن واپس اپنی پرانی زندگی میں جب چلے جاتے ہیں تو اسی لیے مکمل طور پر شفا سے ہم قاصر رہ جاتے ہیں۔ تو اگر وجہ کیا ہے کہ جب ہم نے ایک چیز کو پا لیا جو ہماری خواہش تھی، جی، تو پھر واپس جانے کا جو عمل ہے وہ کیوں اور کس لیے؟ میں چاہوں گا کہ اس کا جو جواب ہے وہ آپ ضرور دیں تاکہ دیکھنے اور سننے والے کنٹینیو ہمارے ساتھ اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ لیکن یہاں ہمیں ایک اشارہ دیا جا رہا ہے بریک کا، تو بریک کے بعد ہم آ کے اس سوال کا جواب آپ سے ضرور لیں گے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں شفا کے تعلق سے۔ یہ شخص جس نے اتنے سال صبر کیا لیکن اس نے اپنی منزل کو پایا۔ شاید ہم بے صبرے ہیں یا ہم میں وہ چیز موجود نہیں ہے، شاید پھر ہم اسی لیے تشنا رہ جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، یسوع ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہم تشنا نہیں رہ سکتے۔ کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا۔ بریک کے بعد آ کر ہم اس پروگرام کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ابھی سے سلام منقطع کیا جا رہا ہے۔ تو اسٹے ود اس۔